रिश्ता बराए ज़रूरत नूर के पुरजोश अंदाज में चिल्लाने पर वानिया ने फ़ौरन उसे कलम संभाल लिया था। 2 दिन पहले ही उनका हाइकिंग पर जाने का प्लान था और उस हवेली के सबसे बड़े जल्लाद मोहतरम सिकंदर खान की वजह से कैंसिल हुआ था और अब उसे बदला लेने का मंसूबा बना रही थी। इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान के जिस कदर आसानी से वो पकड़ी जाएंगी उतनी ही आसानी से सिकंदर खान के चुंगल में भी फंस जाएंगी। लिख दिया है, अब आगे बताओ, आगे क्या लिखूं? नाम लिखो, उसका नाम उसका सिकंदर खान। उसकी थोड़ी सी तारीफ भी कर लेते हैं। नूर के कहने पर वानिया उसकी तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने लगी थी। रुको, मुझे उनकी कोई प्यारी सी तस्वीर ढूंढने दो। ये कहकर नूर अपनी गैलरी ऊपर नीचे करने लगी और उसके पास हिटलर की एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। रुको, मैं वहीद से पता करके आती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकली थी और उसी से पहले कि वो वहीद के कमरे में दाखिल होती अंदर से आने वाली शख्सियत के साथ बुरी तरह से टकरा गई थी। आंखें हैं या बटन देख कर नहीं चल सकते क्या? यही सोच कर आपसे पूछ सकता हूँ मोहतरमा, ठंडे लहजे में जवाब मसूल हुआ था। निगाहें उठाकर देखा तो वही हिटलर खड़ा था जिसका बैंड बजाने की वो दोनों तैयारियां कर रही थी। ओ, आप यहाँ कैसे? सिकंदर भाई, उसके मुंह से अपने लिए भाई का लफ्ज़ सुनकर सिकंदर ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते हुए लावे पर काबू पाया था। क्या मुझे तुम्हें हर बार ये बात याद करवानी पड़ेगी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? ये सुनकर उसके गाल शर्म से मारे लाल हो गए थे। वो दादी जान ने कहा था कि जो बचपन का निकाह होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, और तुम एक बार मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या कितनी है। ये कहकर वो उसको सेट पर हटाता हुआ वहाँ से निकल गया था, वहाँ से चला गया था। बदतमीज़ हिटलर, लड़कियों से बात करने की भी तमीज़ नहीं। उसे अपने बाल हवा में झटकते हुए वो वहीद के कमरे में दाखिल हुई थी। मुझे इसी लड़की की एक तस्वीर चाहिए। शौहर वो तुम्हारा है और तस्वीर तुम मुझसे मांग रही हो। वो छोटी आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोला था, मुझे बताओ, तुम मुझे तस्वीर दे रहे हो या नहीं? तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड्स के बारे में मैं दादाजान को जाकर बताऊं? एक तो तुमसे छोटी छोटी बात पर भी सीरियस हो जाती है। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। वो फौरन उसे लाइन पर वापस ले आया था और उसके इस अंदाज पर वो खिलकर मुस्कुरा दी थी। हिटलर की तस्वीर लेने के बाद वो एक बार फिर से वानिया के पास पहुंच गई थी। ये सब कुछ उन्होंने अखबार में इश्तहार लगवाने के लिए भिजवाना था। वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वैसे मैंने पहली बीवी देख रही हूँ जो अपने शोहर के रिश्ते के लिए इश्तहार लगा रही है। वो मेरा शोहर नहीं है। मैं बचपन के निकाह में को नहीं मानती। फिक्र मत करो, एक ही महीने के अंदर अंदर दादी जान तुम्हारा उसके साथ निकाह दोबारा करवा देंगी और फिर मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा नहीं करूंगी। वो चिल्लाते हुए उसे बता रही थी और बोली थी। वानिया चुप हो गई थी। उसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था और उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि अगले 1 हफ्ते तक हिटलर हवेली में रहेगा। तुमने तो कहा था कि वो अमेरिका जा रहा है। मुझे तो यही पता लगा। नूर के कहने पर वानिया ने कहते हुए लापरवाही से कहा था, अगर उसको पता चल गया कि हमने ये हरकत की है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? वो हमारी पॉकेट मनी बंद कर देगा तो कर दे, कोई बात नहीं, इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लेंगे। वो नाक से मुखी उड़ाते हुए बोली थी, मुझे तो उसकी जान से मार देना है। अगर उसने मेरा कचूमर बना दिया तो प्लीज़ मुझे बचा लो। वो पागलों की तरह वानिया का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगी थी। चुप करो यार, अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रही हो। कितनी बार समझाया है। मैं उन्हीं के डर के आगे जीत है। इस बार डर के आगे जीत नहीं बल्कि सिकंदर खान खड़ा है और डर के पीछे खड़ी है। पीछे हम दोनों हैं। नूर को कोप से सर उठाकर सर झटकते हुए बोली थी, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे एतमाद में लेने का फैसला करो तो वहीद की नहोसत में डूबी हुई आवाज़ सुनकर उन दोनों ने ही नफरत से उसके चेहरे को घूरा था। तुम तो यहाँ से चले जाओ तो बेहतर है। तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत है। तुमसे भरोसा करने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपने पापा को कुल्हाड़ी मार लूँ। वानिया ने गुस्से से उसकी जानिब देखते हुए कहा था, ठीक है, मैं जाकर उनको बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने उनके रिश्ते के लिए इश्तहार अखबार में दिया है। नूर ने आगे बढ़कर उसके लबों पर हाथ रखा। पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों ही साफ मुकर की थी जबकि वो उनकी सारी बात सुन चुका था। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये कहकर वहीद ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वानिया उसी के बारे में ही बात कर रही थी। वो दोनों कल लॉन में खड़ी थी और आजकल तो उनका पसंदीदा मौजू यही था कि इससे पहले कि वहीद उनको कोई और धमकी देता, वानिया ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अच्छा बोली, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी नहीं बनने वाली बेस्ट फ्रेंड का नंबर। वो बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बोला था, तुमसे बड़ा ठगी इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आज ही दादा जान से बात करती हूँ।
وہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیں گے، تب ہی تمہیں سکون آئے گا، تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ سکندر بھائی اس نے بھی ابھی نام ہی لیا تھا کہ وانیہ نے ایک زور لات اس کے پیٹ میں ماری تھی۔ 3 دن پہلے ہی وہ بلیک بیلٹ لے کر فارغ ہوئی تھی۔ وحید اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر میڈی کی آواز نکالتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ نور بے چینی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اگر مجھے دھمکی دی تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی، سمجھے تم؟ اب تم دونوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ انہیں دھمکی دے چکا تھا۔ تم لوگوں کے پاس ایک آپشن تھا۔ رکو، میں تمہیں اس لڑکی کا نمبر دوں گی، تم پلیز ان کو کچھ بھی مت بتانا، صرف لڑکی کا نمبر نہیں بلکہ 5,000 بھی دوں گا، کیونکہ اب تم لوگوں نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ وانیہ کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا اور اس کو مارنے کے لیے پھر سے آگے بڑھی تھی۔ نور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ ایک تو تم کام مزید خراب کر رہی ہو۔ وہ لوگ اسی پر بحث کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں سکندر خان کی چنگاڑتی ہوئی آواز پڑی تھی، جس کو نیوز پیپر پڑھنے کی عادت ہوئی اور صبح اٹھ کر پہلا کام یہی کرتا تھا۔ وہ سب بھاگے ہوئے نیچے گئے۔ اور تم لوگوں میں سے کس نے یہ حرکت کی ہے؟ کس نے میرا اشتہار اخبار میں دیا ہے؟ وہ انہی پہ دھڑا تھا اور وہ نور ہی ہو سکتی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی تھی، اب کیا ہے؟ کیا میں اپنے شوہر کا اشتہار اخبار میں دوں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میں یہ کرتی اچھی لگوں گی؟ اس کے چہرے پر صدا کی معصومیت پھیلی ہوئی تھی اور وہ الی کی طرح آنکھیں گول گول گھما رہی تھی۔ اس وقت وہ سکندر خان کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کے پاس آیا اور اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حویلی کے بڑے بھی لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ دادی جان، دیکھے نا کسی نے یہ گھٹیا کام حرکت کی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ہے کیا؟ دادی جان نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ وحید نے وہ اخبار کھینچ لیا اور اونچی اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ ہمارا بیٹا 6 فٹ لمبا 4 فٹ چوڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پڑھتا سکندر نے اس کے ہاتھوں سے اخبار چھین لیا تھا اور ندا کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہنستے زمین پر ہی گر گئی تھی۔ سکندر نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ سکندر کو اس کی ہنسی پر غصہ آ رہا تھا۔ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے بتائے گا کہ یہ کس کی حرکت ہوتی؟ میں اسے مادیوس کا ٹکٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 2 ٹکٹ نکالے تھے جو اسے کسی نے تحفے میں دیے تھے۔ ویسے تو وہ وہاں پر اپنی پسندیدہ عورت کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنی پسندیدہ عورت کی اس حرکت کے بعد تو وہ بہت زیادہ خائف نظر آتا تھا۔ وحید، جو کہ حد سے زیادہ لالچی تھا، فوراً سے اسے آگے بڑھا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پرجوش انداز میں کہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ ریکارڈنگ آن کر دی تھی۔ نور اور وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں پر جا کر اپنا چہرہ چھپائے، اور اس قدر شرمندگی انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں محسوس کی تھی، اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا وہ کس قدر گڑھے میں گر چکی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ حرکت نہ کرو۔ اب اس کے کانوں میں سے گھستی ہوئی اس کو کھوس رہی تھی۔ تم سے مشورہ لیا تھا میں نے، وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہی تھی۔ دادی جان، اب آپ نے دیکھ لیا، اب تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ انہوں نے سب کچھ اپنے پوتے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، چلو میرے ساتھ۔ اس نے نور کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وانیہ، جو کہ شکر کا کلمہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی، اپنے نام کی پکار پر پاؤں پٹکتی ہوئی ان کے پیچھے ہی حویلی سے باہر نکل گئی تھی، اور وہ ان کو اپنے پرانے فارم ہاؤس لے کر گیا تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ ہر جگہ پر مٹی اور دھول موجود تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر پھر دل میں کہیں نہ کہیں ایک امید بجے ہوئے تھی کہ جھاڑو اٹھاؤ اور کام شروع کر دو۔ وہ بھائی، مجھے ڈسٹ الرجی ہے، وانیہ نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں اس نے ماسک وانیہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ پہنو اور کام شروع کرو، مجھے بہانے بازی پسند نہیں۔ نور روتی ہوئی شکل لیے سکندر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے غصے سے بھونے جا رہا تھا۔ تم سے تو میں رات کے وقت حساب کتاب برابر کرتا ہوں، تمہیں آزادی دے کر تو دیکھ لیا میں نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ جب بھی سکندر کوئی معنی خیز بات کرتا تو اس کی حالت یوں ہی غیر ہونے لگتی تھی۔ اسے اس بات پہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ 5 گھنٹوں میں انہوں نے صرف اور صرف لاؤنج کی صفائی کی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت سے کمرے موجود تھے۔ ساری رات ہی وہ کمروں کی صفائیاں کرتی رہی تھیں۔ صبح جب وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئی تو ان کی حالت دیکھ کر تو وحید ان کا مذاق بنانے لگا تھا، اور ان کو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ وحید کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر اس کی واپسی ناممکن ہو۔ اب تم دیکھو بچوں، میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔
وانیہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکی کسی انداز میں کہا تھا۔ اوہ ہیلو، میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، ثبوت موجود ہیں، میرے پاس وہ تصویریں بھی موجود ہیں جہاں تم سکندر صاحب کی شرٹ پر انک پھینک رہی تھی۔ اگر میں نے وہ تصویر ان کو دکھا دی تو تمہیں وہ اس جنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ دونوں بھی پسینے سے کودتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور یار میں نے سوچ لیا، میں سوچ رہی ہوں کہ سکندر صاحب سے طلاق لے لوں۔ تم اس بارے میں کیا کرتی ہو؟ وانیہ جو کہ کپڑے استری کرنے میں مصروف تھی اور اس کی بات سن کر تو پوری طرح سے چونک گئی تھی۔ چپ کر جو پاگل عورت، اگر حویلی میں کسی شخص نے یہ بات سن لی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ لو جی، اس میں ٹانگیں توڑنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے میرا اس وقت نکاح کیا تھا جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے جب اس نکاح کے بارے میں علم ہوا ہے اور میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں تو میں پورا حق رکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں آؤ، پورا حق رکھتی ہوں، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سکندر خان کی آواز سن کر تو باقی کے الفاظ منہ میں ہی ہو چکے تھے، اس کے لیے کہ وہ الفاظ میں دب ہی گئے تھے۔ لو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر ہو گیا، وانیہ نے منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ بھی سکندر اچھے طریقے سے سن چکا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کس طرح سے بدلہ لینا ہے۔ پہلے تو اس لڑکی کا پر کاٹے تھے جو کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑنے لگی تھی، اور دو سر جھکا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سکندر کے پیچھے اندر داخل ہوئی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کے بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، سکندر نے اس کے لبوں پر زور سے ہاتھ رکھ دیے تھے، اور اس کی آواز اس کے اندر ہی دب کی تھی، اس کی آنکھوں میں ہوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے آزادی حاصل کرنے کا؟ آپ دیکھو، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا براتے ہوئے بولا تھا، اور نافی میں سر ہلانا چاہتی تھی، مگر اس کا ایک سر ایک جگہ پر سٹک ہو گیا تھا، اور اس نے بولنے کی کوشش کی تھی مگر الفاظ منہ میں ہی برآمد نہ ہو سکے تھے۔ اب وہ سکندر کی انگلیوں کو اپنے پیٹ پر چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اور بن پانی کے مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں تڑپنے لگی تھی، جبکہ سکندر اس کی حال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو بے چین کرنے کے بعد سکندر نے اسے ایک جھٹکے سے آزاد کیا تو وہ زمین پر گر گئی تھی، اور شکایتی انداز میں اس کی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی یہ بہت برے ہیں اور تم بڑی بے وقوف ہو۔ اسی کے سے انداز میں جواب دیتا ہوا مزید غصہ دلا گیا تھا۔ ابھی دادی جان کو جا کر بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کہاں جا کر بتاؤ کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رومانس کر رہا تھا، بلکہ ایسا کرو مسجد میں جا کر اعلان کرو، سب کچھ چیخ کر یہ بات بتاؤ۔ وہ چڑھتے ہوئے غصے میں بولا تھا، اور اس کی باتوں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے مزید شرمندہ ہو گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، باز آ جاؤ، دوبارہ اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی شرارت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا غصے سے بولا تھا، آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ بڑبڑاتی ہوئی، کیونکہ اس کے سامنے کہنے کی تو وہ ہمت نہیں رکھتی تھی، اور دوسری طرف اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اگر تمہارا یہیں پر رکنے کا ارادہ ہے تو میں دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ اس کی جانب طرف بڑھا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کافی دیر تک نہیں گئی تھی، یہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ وانیہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس کو روسٹ کرے گی، اور سکندر صاحب نے پھر ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ ہاں، ان دنوں بزنس کے حوالے سے ان کی مصروفیات چل رہی تھی۔ حویلی میں بھی وانیہ اور جنید کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وانیہ نے تو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ جنید اس خلوص سکندر کی ہی کاپی تھا، اور وہ اسی کی طرح سے سنجیدہ مزاج تھا، جبکہ وانیہ ہنس مکھ تھی۔ میرا اس انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، نور کچھ کرو، اگر میری اس سے شادی ہوگی تو میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ میرے بچے اس قدر خڑوس پاپا کے بچے بنیں گے، ہونے پر وہ اپنی زندگی کیسے انجوائے کریں گے؟ اس نے تو پابندیاں لگا کر میرے اور میرے بچوں کو ہمیشہ کے لیے گھر پر قید کر رکھنا ہے۔ جب بھی وہ بولنے پر آتی تو اس طرح اسے آس پاس کوئی بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ نور اس کو خاموش کرواتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ نور جنید کو دیکھ کر فوراً وہاں سے 9:11 ہو گئی تھی۔ محترمہ، اگر ہم مل کر بیٹھ کر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ میرے اللہ، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ اس نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وبیلا مچاتے ہوئے کہا، اور پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ پر اچھل کر پڑی تھی، کیونکہ وہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر رہا تھا۔ وانیہ نے اپنی آنکھیں زور سے مس لی تھی، جیسے
خود کو یقین کرواتے ہوئے کوشش کر رہی تھی کہ یہ کہ وہی انسان ہے، ہاں یہ وہی ہے۔ آپ مسکراتے بھی ہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً ہی اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ویسے آپ نے مجھے جتنا خڑوس سمجھا ہوا ہے میں اتنا برا نہیں ہوں، میں نے آج تک تو آپ کو ڈانٹا بھی نہیں ہے، مگر آپ گڑیا کو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹتا ہوں۔ اپنی پسندیدہ عورت کی میں بہت قدر کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں۔ ہلکا سا اس پر جھکتا ہوا اس کو دوبارہ سے حیرانگی سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی وویلا مچا رہی تھی اور اس کی قربت میں گھبرانے لگی تھی۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ ارے اتنی جلدی ہی کیا ہے آپ کو؟ ابھی تو میں نے آپ سے مزید کوئی باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ وہ دادی نے دیکھ لیا تو بہت غصہ کریں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ دیکھیں، دادی جان نے اسے جنید کو کہا تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے کی طرف پلٹا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وانیہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور وانیہ بیگم، میری پیاری وانیہ بیگم، اس کی پشت کو گھورتا ہوا مسرور سے انداز میں کہا تھا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وانیہ کی شرارتیں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ وانیہ نیچرز وائز بہت اچھی تھی۔ جنید کو اپنی زندگی میں اسی طرح کی ہی عورت چاہیے تھی اور اسی کے خیالوں میں گم تھی۔ وہ اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے مائنڈ میں ایک الگ سے ایک امیج بنا ہوا تھا کہ وہ بہت خڑوسی انسان ہے، اسی لیے وہ اس سے تھوڑا سا کر لیتی۔ اور پھر رات 11 بجے کا وقت تھا۔ نور دبے پاؤں اپنے کمرے میں سے باہر نکلی تھی۔ خڑوس سکندر صاحب سے بدلہ بھی تو لینا تھا۔ وہ کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ سکتی تھی یا اتنی آسانی سے معاف کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک معافی کا سوال تھا تو یہ تو نور نے ہی سیکھا ہی نہیں تھا۔ آفٹر آل سکندر صاحب کی کزن تھی۔ ہاتھ میں اس نے پینٹ کے ڈبے اٹھا رکھے تھے اور پیچھے پیچھے وانیہ بھی دبے پاؤں چل رہی تھی، جس کے اگلے ہی دن منگنی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بہترین کر رہے ہیں؟ تم مجھ پر یقین رکھو، یقین کے ساتھ ساتھ اس آس پاس نظر بھی رکھو۔ وہ ذلیل وحید اگر جہاں پر ہوا تو ہماری پھر سے ویڈیو بنا لے گا اور بعد میں ہمیں بلیک میل بھی کرے گا۔ قسم سے پچھلے پورے ہفتے میں اس کو 12,000 دے چکی ہوں، لیکن مزے کی بات بتاؤں، یہ سب کچھ میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے لے کر ہی اس کو دیے تھے۔ چپ کر جاؤ، اگر جنید صاحب نے سن لیا تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ دراصل اپنے بوائے فرینڈ کو اس نے اسی دن ہی چھوڑ دیا تھا جس دن اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ 3 دن رونے کے بعد وہ فوراً اسے اپنی پرانی زندگی پر واپس لے آئی تھی، اور وہ ایسی ہی تھی، غم کو زیادہ دیر کے لیے اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ جنید جیسا انسان اس کی قسمت میں آ گیا تھا، اور اس کے دل میں جنید کے لیے بھی جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی اس ملاقات کے بعد دور ہو گئی تھی۔ اور آج ہم اپنے شوہر نامدار کے کمرے کو باربی ڈال کا کمرہ بنائیں گے، وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی نظر اتارتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر جب آپ کے شوہر نامدار آپ کو پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو جوکر بنائیں گے۔ اور اس کی کزن نے اسی کسی انداز میں کہا تو وہ گور کر رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انسان سے ڈرتی ہوں؟ بالکل، مجھے 100% یقین ہے کہ تم اس انسان سے ڈرتی ہو۔ جب بھی وہ تمہارے سامنے آتا ہے تو تمہاری کام پہ ٹانگنے لگتی ہیں۔ تم خود کون سا اس سے مقابلہ کر سکتی ہو؟ وہ دونوں اس کا لحاظ کیے بغیر ہی لڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب تائی جان کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اور رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ یہ رنگوں والے ڈبے لے کر کہاں پر جا رہی ہو؟ یہ ہمارے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، سوچا کہ انہیں حویلی کے پچھلے حصے میں چھوڑ آتے ہیں، یہیں پر رکھ دو، میں صبح ملازم سے کہہ کر انہیں اٹھوا لوں گی۔ تم لوگ جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو۔ تائی جان نے نیند میں تھی۔ لان کے جانے کے بعد وہ دونوں سکندر کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سکندر جو کہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور تھوڑی ہی دیر پہلے اس نے اپنے کمرے کی فوٹیج آن کی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور چین سے نہیں بیٹھے گی، اور اس کے دل میں گدگدی تو ہو ہی رہی تھی۔ اس کو پینٹ کے ڈبے اٹھا کر اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اب اس عورت کو میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتے۔ اس عورت کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اور وہ اس وقت وانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں کپڑے ڈانس کر رہے تھے۔ وہ اس کی بیڈ پر چادر سے ساڑی بنا کر جھوم رہی تھی، اور کبھی وہ پرفیومز کے ساتھ چھڑخانی کر رہی تھی۔ سکندر کو کسی کو بھی پرفیومز کے ہاتھ لگانے پر پرمیشن نہیں دیتا تھا۔ اس کو عجیب سی کوفت محسوس ہو رہی تھی، اور ابھی بھی اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر وہاں پہنچ جائے۔ وہ ان دونوں عورتوں کو دماغ ٹھکانے پر لگا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت
دبئی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بہت اہم پروجیکٹ تھا، اسی وجہ سے وہ وانیہ کی منگنی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جنید کو کال ملاتی تاکہ وہ اپنے کمرے میں بھیج سکے، ان دونوں عورتوں کو وہاں سے نکلوا سکے، مگر جنید کا بھی نمبر بن جا رہا تھا۔ پورے دن کی ہیکٹک روٹین کے بعد وہ اب گہری نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کیمرے میں لگے ہوئے اسپیکر آن کیا تاکہ ان کی آواز سن سکے۔ ویسے میرے شوہر کا ذوق اتنا برا بھی نہیں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارے شوہر کا ذوق برا نہیں بلکہ بدترین ہے۔ اوف اللہ جی، بلیک کلر کا پینٹ اپنے کمرے میں کون کرواتا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی خوف تو ہو رہی ہے، اسی لیے ہم بلیک کو پنک میں کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے بولی تھی اور اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ غصے میں بھرا ہوا سکندر نے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے نوٹ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بربادی کے اینڈ لیول پر پہنچ چکا ہے، اور اس کے بعد محترمہ اس کے کمرے کے والز کو پینٹ کرنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ صرف اس نے وہاں پر پنک پینٹ کیا تھا بلکہ وہاں پر سنڈریلا کی اور سلیپنگ بیوٹیز کی بڑی بڑی ڈرائنگز بھی بنائی تھی اور ان ڈرائنگز میں کلر کر کے ان کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوں گے اور اتنا پیارا سجا ہوا کمرہ دیکھیں گے تو ان کی خوشی آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ وہ سکندر کا سوچ کر ان کا مذاق بناتے ہوئے بولی تھی، آنکھیں تو آپ کسی اور کی بھیگنے والی ہیں۔ اگلے ہی دن اس کی فلائٹ کروا لی تھی اور وانیہ کی منگنی خوش اسلوبی سے طے ہو گئی تھی۔ وہ اپنی منگنی پر بہت حسین لگ رہی تھی اور دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہفتے ہی اب وہ سکندر کا اور نور کا بھی نکاح دوبارہ سے کروائیں گے۔ نور نے کے وویلے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا، گھر میں مہمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس کی ایک کرائم پارٹنر وانیہ اس وقت اپنے ننیال کی طرف آنے والی کزنوں کے ساتھ مصروف تھی۔ ان کزنوں سے اس کی پورا گھر ہی بھرا ہوا تھا، حد سے زیادہ مہمان جمع ہو گئے تھے اور راہ فراز جو سکندر خان کی کزن تھی نور کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، اپنی چیختی ہوئی آواز میں بولی، امی کہہ رہی تھی کہ آج آپ بھائی کے کمرے میں ہی سو جائیں۔ یہ سن کر نور اپنے وجود پر کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں وہاں پر کیسے سو سکتی ہوں؟ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم ڈر گئی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بھائی سے حد سے زیادہ ڈرتی ہو اور لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے بہادر بننے کی کوشش کرتی ہو۔ زفرہ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس کے دشمن کی بہن تھی اور اپنے دشمن کی بہن کے سامنے وہ کیسے ڈیگریڈ کر سکتی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ڈرتی نہیں ہوں۔ اگر تمہاری امی نے کہا ہے تو ٹھیک ہی، میں ان کے کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ہونے والے پینٹ کے بارے میں سوچ کر تو اس کو اس قدر شدید گرمی میں بھی ٹھنڈ کے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم تو پسینے سے پوری کی پوری طرح سے بھیگ گئی۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ سونے کے لیے چلتے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے سکندر خان حویلی واپس آیا تھا اور یہ سب کچھ زفرہ بیگم انہی کے کہنے پر ہی کر رہی تھی، کیونکہ بدلے میں سکندر صاحب نے انہیں 10,000 روپے دیے تھے اور اس حویلی میں رہنے والا ہر شخص رشوت کا بھوکا تھا۔ صرف کچھ ہزاروں ہی کی تو قیمت ہوتی تھی اور انسان اپنی مرضی کے بندے کا خرید لیتا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ تو گئی تھی مگر اسے کمرے میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، اس انسان کے ساتھ میرا کیسا گزارا ہوگا؟ اس کمرے میں بھی مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ وانیہ ٹھیک کہتی تھی کہ اس کمرے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ خود موجود نہیں ہوتا پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خود یہاں پر موجود ہے، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہیں پر ہے۔ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوگی؟ اس نے اپنے آپ سے بے ساختہ سوال کیا تھا۔ جیسے ہی اسے کروٹ بدلی، کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں بازو میں تھام لیا تھا اور اگلے ہی پل وہ سکندر کے نیچے موجود تھی۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور اس کا بھاری وجود اس وقت نازک کلی کے اوپر تھا۔ وہ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ لگتا ہے سکندر آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ارے میری جان، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا اور اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی اور اس کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس کا نرم گرم وجود محسوس کرتے ہوئے سکندر کو سب کچھ ہی بھول چکا تھا اور اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اس کی باہوں میں موجود ہے اور اس کے بے حد قریب ہے اور وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے وہ سلوک کر سکتا تھا۔ پلیز 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 چھوڑ ہٹے، شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ اسے سکنے لگتی، کبھی اس کی شرٹ مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی اور کبھی اس کے سینے پر
زور زور سے خراشیں مارنے لگتی، مگر سکندر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا۔ پلیز، اسے دوبارہ اسے سکتے ہوئے سکندر اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا اب اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر آ کر اس نے بہت بڑی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ تو وہ تو اس کے انسان کو کھڑو سمجھتی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد اب وہ اس کے آنکھوں کو چومنے لگا، اور ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور اس کے گالوں پر آ کر رک گیا تھا، جس کو سکندر نے اب سارے پیار سے اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن لیا تھا۔ پلیز 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 مجھ سے دور ہو جائے، اس کی اجازت سے تم میرے کمرے کا پینٹ چینج کیا۔ یہ سن کر تو وہ اپنی رہی سے جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کون سے پینٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ کر سکندر آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی تھی، اور اس وقت شرٹ لیس تھا وہ اور اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔